अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। नई दिलचस्प और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कब्रिस्तान में दूर दूर तक सन्नाटा, खामोशी और अंधेरे का राज था। जावेद रोजाना के मामूल के मुताबिक रात 9 बजे तेज रफ्तारी से चलता हुआ कब्रिस्तान की बैरूनी दीवार के साथ बने रोड पर अपनी मंजिल की जानिब गामजिन था कि अचानक कब्रिस्तान में एक तरफ रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कब्रिस्तान के दरमियानी हिस्से में, जबकि रोड से दूर थी, मगर वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। जावेद खामोशी और बर्क रफ्तारी से इस वसी कब्रिस्तान को पीछे छोड़ देना चाह रहा था, मगर अनजाने खौफ ने उसे घेर रखा था। ऐसा खौफ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी वो रोशनी के पास से गुजर रहा था कि दो बंदे फायरिंग करते दौड़ते हुए उसकी जानिब आ रहे थे, जिनके पीछे पुलिस की गाड़ी और शायद कुछ नफरी भी थी जो गाड़ी में विराजमान थे। दोनों भागते हुए कब्रिस्तान के रोड के साथ बनी छोटी सी दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। पुलिस की गाड़ी जावेद के पास आकर रुक गई। बारोब इंस्पेक्टर बाहर निकला और जावेद की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, कहाँ गए वो दोनों तुम्हारे साथी? कौन से साथी? मैं तो फैक्ट्री से छुट्टी करके आ रहा हूँ, हड़बड़ा कर जावेद ने जवाब दिया। इतनी देर में गाड़ी के पीछे से एक अट्टा कट्टा सिपाही उतरा और कहने लगा, सर जी ये नहीं है। वो दोनों तो शलवार कमीज में मलबूस थे, जबकि ये तो पैंट शर्ट जेबतन किए हुए बाबू टाइप बंदा लग रहा है। तमस्खर उड़ाते लहजे से जावेद को बरीउल-ज़िम्मा ठहराते हुए सिपाही ने कहा। जावेद ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, जान बची। मगर इंस्पेक्टर साहब आज मुजरिमों को कानून के शिकंजे में जकड़ने के मूड में थे। गुस्से से जावेद से चिल्लाकर बोले, कहाँ गए वो दोनों? जावेद ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो दोनों दीवार फलांग कर एक जानब इशारे से बताते हुए कहा, उस तरफ भाग गए हैं। अब गाड़ी में बैठे मजीद दो सुस्त किस्म के पुलिस एहलकार भी अंगड़ाइयां और जमाइयां लेते बाहर निकल आए और इंस्पेक्टर की हिदायत पर कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर डाकुओं को दरने पहुंच गए। जावेद ने जब रास्ता साफ देखा तो आगे बढ़ने लगा, मगर इंस्पेक्टर साहब की आवाज पर रोक गया। कहाँ चले बाबू? चलो मेरे साथ और डाकुओं को धरने में मदद करो। मगर मैं तो उन्हें जानता ही नहीं, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबूजी, डाकुओं को कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए तुमने देखा है। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जावेद ने बेबसी से कब्रिस्तान की जानिब नजर दौड़ाई और ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर के साथ चल पड़ा। दोनों चलते चलते कब्रिस्तान के वस्त में आ गए, जहाँ एक सिमत से आंखों को चंदिया देने वाली रोशनी आ रही थी। इंस्पेक्टर साहब तेजी से रोशनी की जानिब कदम बढ़ा रहे थे और जावेद खौफ से कांप रहा था, मगर इंस्पेक्टर साहब के साथ कदम से कदम मिलाए रखे था। अचानक जावेद ने इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, गुस्ताखी माफ, मगर मेरा ख्याल नहीं कि वो डाकू इस जानिब आए होंगे। मुझे तो ये किसी गैर मरई मखलूक का कोई सिस्टम लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब चंद सेकंड के लिए ठहर गए, जावेद की जानिब देखा और हालात की नज़ाकत को समझते हुए वापसी को पलट गए। मगर पीछे से उन्हें रोशनी की जानिब से उन तीन पुलिस एहलकारों का अक्स नजर आया, जो तेज रोशनी की वजह से वाज़ेह नहीं था। इसी असना में एक पुलिस एहलकार जोर जोर से चिल्लाया, सर जी इस तरफ, हमने उन्हें पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर ने जावेद की जानिब देखा। जावेद ने इंस्पेक्टर से कहा, सर जी मैं अब जाऊं, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से जावेद को देखा और कहा, नहीं, अब तुमने उनकी निशानदेही करनी है कि वाकई ये वही लोग हैं जिनको तुमने दीवार फलांगते हुए देखा था। मगर सर मुझे देर हो रही है, मेरी अम्मी बीमार है, मेरा इंतजार कर रही होंगी। कोई नहीं शेर जवान, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ आऊंगा। बस 5 से 10 मिनट में इनका किस्सा तमाम हो जाएगा। जावेद मजबूरन साथ हो लिया। ये गर्मियों की रातें थी, मगर जावेद और इंस्पेक्टर साहब जैसे जैसे रोशनी की जानिब बढ़ रहे थे, उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी फ्रीजर में दाखिल हो रहे हैं। रोशनी से चंद कदम दूर जाकर जावेद को महसूस हुआ
یہ کوئی بلب یا اسٹریٹ لائٹ یا انسانی ایجاد والی کسی چیز کی روشنی نہیں، بلکہ یہ ایک روشنی کا آلہ ہے جس کے پار کچھ ہے۔ انسپکٹر صاحب نے بھی یہ بات محسوس کی، مگر روشنی میں نظر آتے پولیس والوں کے عکس دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ دونوں نے جوں ہی روشنی کے آلے میں قدم رکھا، روشنی ختم ہو گئی اور منظر بدل گیا۔ سامنے ایک ویران جگہ تھی جہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی بندے کی ذات۔ دونوں ایک دوسرے کو خوف کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ انسپکٹر جان چکا تھا کہ وہ لوگ پھنس چکے ہیں۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اندھیرے میں سیاہ اندھیرا تھا جو ان کے پیچھے دیوار کی مانند تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے اندھیرے کی جانب جائیں گے کیونکہ وہ وہیں سے آئے ہیں اور ممکن ہے واپسی کا راستہ بھی وہیں ہو۔ دونوں نے پیچھے کے راستے کی جانب قدم بڑھائے، مگر منہ کی کھائی۔ وہ سیاہ اندھیرا ایک سیاہ ٹھوس دیوار تھی جس سے ٹکرا کر دونوں ڈگمگا گئے۔ اب ان کو سامنے کا راستہ ہی ملا جو ان کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ جاوید دل برداشتہ ہو کر چلانے لگا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ میری بیمار ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جاوید جذبات میں ڈوب چکا تھا۔ وہ زور زور سے روتا چیختا بس بار بار ماں کا ذکر کر رہا تھا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ انسپکٹر صاحب نے تیزی سے جاوید کے منہ پر ہاتھ رکھا اور خاموش رہنے کی استدعا کی۔ جاوید خوف کے مارے خاموش ہو گیا۔ گھوڑوں کی آواز کے ساتھ روشنی بھی تھی، ایسی روشنی جو دور سے سرخ چھوٹے بلبوں کی طرح تھی اور آواز کے ساتھ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے اندازہ لگایا کہ یہ سرخ بلبوں والا قافلہ 5 قطاروں سے ان کی جانب آ رہا ہے اور وہ دونوں اس حساب سے ان کے گھوڑوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے تیزی سے جاوید اور خود کو قافلے کی پہنچ سے دور کر دیا، مگر قافلہ ان کے اتنے پاس سے گزر گیا کہ انہیں قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑوں کا سر انسانی تھا اور باقی جسم گھوڑوں جیسا تھا، اور ان پر سوار مخلوق آگ سے جل رہی تھی اور موم بتی کی مانند پگھل رہی تھی۔ ان کے جسم کا پگھلتا ہوا کچھ حصہ جاوید کے ہاتھ پر آ گرا، جس سے جاوید کی دردناک چیخیں ہوا میں بلند ہوئی۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا لوہا جاوید کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انسپکٹر نے ٹارچ کی مدد سے جاوید کا زخم جانچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جاوید کے ہاتھ کی اڈی تک جل کر بھسم ہو چکی ہے اور جاوید کا ہاتھ تیزی سے پگھل رہا تھا۔ درد سے جاوید تڑپ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ جاوید کے زخم پر پھونک مارنے لگے۔ آیت الکرسی کی کرامت سے جاوید کا ہاتھ پگھلنا رک گیا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ ایک خاص تعداد میں آیت الکرسی کے دم سے جاوید کا زخم بھی بھرنا شروع ہو گیا اور اس قدر بڑھ گیا کہ ہاتھ پر ایک چھوٹا سا نشان رہ گیا۔ اس واقعے سے وہ یہ بات اچھے سے جان گئے کہ یہ جسمانی جنگ کے ساتھ ساتھ روحانی جنگ بھی ہے۔ وہ تبھی یہ جنگ جیت سکتے ہیں جب وہ روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو۔ قافلہ ان دونوں کے پاس سے گزر کر دیوار کے پار چلا گیا۔ دونوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انسپکٹر صاحب نے اپنے تعارف میں بتایا کہ ان کا نام جلال ہے اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ اب کی بار ان کا سامنا ایک ایسے درخت سے ہوا جہاں پتوں کی طرح درخت پر انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی اور سب بیک وقت میں ایک مخصوص آواز نکال رہی تھی، جس سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہیں۔ دونوں نے آنکھیں بند کی اور آگے بڑھتے رہے۔ انہیں آوازیں آنا بند ہو گئی۔ دونوں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ دونوں چلتے جا رہے ہیں، مگر وہ درخت کے ساتھ ہی موجود ہے۔ انہیں محسوس ہوا درخت ان کے ساتھ چل رہا ہے یا زمین انہیں درخت کو کراس کرنے کے بجائے واپس درخت کی جانب دھکیلے جا رہی ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اچانک کھوپڑیوں نے ایک ساتھ ہی زنانہ آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنسی کی یہ آوازیں ایک ایسے ردم میں تھی کہ بندے کو گمان ہوتا جیسے کوئی ایک عورت بہت زور سے ہنس رہی ہے، اور اس کی ہنسی کی آواز اتنی اونچی ہے کہ انسان کے کان اتنی اور تیز آواز برداشت ہی نہیں کر پائیں گے اور کانوں سے خون جاری ہونے لگے گا۔ اس بار جاوید نے سورۃ الناس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ہنسی کی آواز
رونے کی آواز میں بدل گئی۔ کھوپڑیاں رو رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی عورت رو رہی ہے۔ آخر اس سے تنگ آ کر انسپکٹر جلال نے زور سے کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہ پوچھنا تھا کہ درخت سے لٹکی کھوپڑیاں ایک ساتھ ایک ہی آواز میں بول پڑی، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں آزاد کرا دو۔ انسپکٹر جلال نے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کس طرح کی آزادی چاہتے ہو تم؟ اور کس نے تمہیں قید کیا ہوا ہے؟ ہم تمام ہندو ہیں اور عورتیں ہیں۔ شمشان گھاٹ میں جب ہمیں جلانے کے لیے لایا جاتا تھا تو ہمیں اچھے سے سرخ کپڑے میں باندھنے والا شمشان گھاٹ کا رکھوالا ہمارے جسم سے ہمارے سروں کو اتار لیتا اور ہمارے سروں کی جگہ پتھر رکھ کر اسے ایسی ساخت میں باندھ دیتا کہ ہمارے پیاروں کو ہمارا جسم سلامت لگتا تھا اور وہ ہمیں جلا کر لوٹ جاتے تھے۔ اور یہ رکھوالا جو اصل میں تانترک تھا، ہمارے سروں پر عمل کر کے ہمیں اس درخت سے باندھ دیتا تھا اور اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا۔ اس عمل سے ہماری روحیں آج بھی دنیا میں بھٹک رہی ہیں اور بین کرتی پھر رہی ہیں۔ انسپکٹر جلال نے درشت لہجے میں کہا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تبھی تمام عورتوں کے سر ایک ساتھ بولنے لگ پڑے، ہمیں مکتی چاہیے اور تم دونوں ہی ہمیں مکتی دلا سکتے ہو۔ ہم دونوں؟ انسپکٹر جلال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تم دونوں جا کر خراسان جن کو تنترک سے آزاد کراؤ گے، جو ہمارے سروں کو عملیات کے سیر سے نکالے گا اور پھر انہیں جلا کر بھسم کر دینا، جس سے ہمیں اور خراسان جن کو آزادی مل جائے گی۔ انسپکٹر جلال اور جاوید نئی مصیبت میں پھنس گئے۔ تمہیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ انسپکٹر جلال نے تجسس سے عورتوں کے سروں سے پوچھا۔ یہ وادی جشمب ہے، جس کا مطلب ہے ایسی وادی جہاں ایسی غیر مرئی مخلوقات کو رکھا جاتا ہے جو کالے جادو اور ایسی عملیات میں استعمال ہوتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کو اذیت دینے کے لیے ہم پر کرتے ہیں یا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے۔ ان عملیات سے ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے جتنی کہ انسانوں کو ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں سے مکتی ملتی ہے تو ہمارا اگلا سفر شروع ہوتا ہے، مگر جو اذیت ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور تم لوگوں کو ایک رحم دل فرہاد جن جو مسلمان ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں تک لایا ہے۔ تم دونوں نے تانترک کو شکست دے دی تو خراسان جن تم سے کچھ خدمات لے گا اور تم لوگوں کی مدد بھی کرے گا، مگر تانترک سے جنگ تم دونوں نے اکیلے ہی لڑنی ہے۔ وہ تانترک اس وقت جنوبی افریقہ کے جنگل میں ایک بہت بڑا چلہ کر رہا، جس کے مکمل ہونے پر اسے کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ انسپکٹر جلال نے حیرت سے کہا، افریقہ تک جانے، ویزا پاسپورٹ بننے تک اس کا چلہ پورا ہو جائے گا اور تم لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ کھوپڑیوں نے پھر سے بھیانک ہنسی میں ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ جادوئی دنیا ہے، تمہاری دنیا نہیں کہ پاسپورٹ ویزے کے چکروں میں پڑے رہو۔ یہاں پلک جھپکتے ہی تم کہیں سے کہیں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اب تم دونوں اپنے کام پر لگ جاؤ، اور ہاں، اس درخت کی جڑ میں ایک یاقوتی خنجر ہے جو تمہیں اس تانترک کے سینے میں گھونپنا ہے، اور اس سے پہلے تمہیں اس خنجر سے اپنے اور تانترک کے گرد حصار کھینچنا ہوگا۔ پھر جیسے ہی خنجر تانترک کے سینے میں گھونپو گے، خنجر میں جڑے لال یاقوت سے تانترک کا خون بہنے لگے گا۔ وہ خون درخت کی جڑ میں پڑے خنجر کے ساتھ پڑی ایک بوتل میں جمع کرنا ہے، مگر خون جمع کرتے وقت تمہیں دنیا کی ہر بلا ڈرانے آئے گی، مگر تم نے وہ بوتل خون سے ہر حال میں بھرنی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ بلائیں تمہیں مار ڈالیں گی۔ یہ وہ بلائیں ہیں جو تانترک کے اب تک ہو چکے چلے کے دوران اس نے قید کی ہیں۔ خون جمع ہونے کے بعد بوتل سے کچھ خون حصار میں ڈال کر باہر آ جانا۔ اب تم لوگ آنکھیں بند کرو۔ انسپکٹر جلال اور جاوید نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا اور وہ افریقہ کے جنگل میں تانترک کی پشت کی طرف جھاڑیوں میں چھپے کھڑے تھے، جن کی اوٹ سے وہ تانترک کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ تانترک کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ تانترک نے اورنج دھوتی باندھی ہوئی تھی، ایک سفید داغا کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، ماتھے پر سفید لکیریں بنائی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کر کے چلے میں مصروف تھا۔ جلال اور جاوید دونوں آہستہ آہستہ بنا آواز کے آگے بڑھے، تانترک کے گرد خنجر سے حصار کھینچا اور حصار میں خاموشی سے داخل ہو گئے۔ تانترک چلے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے ان دونوں کے آنے کا علم ہی نہ ہوا۔
تانترک کے پاس جا کر انسپکٹر جلال نے خنجر تیزی سے اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ تانترک نے آنکھیں کھول دی۔ تانترک کے سینے میں پیوست خنجر سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ جلال نے بوتل خون کے فوارے کے سامنے کر دی اور ساتھ سوچنے لگا کہ یہ سب اتنا آسان تھا۔ وہ خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا، مگر اسی دوران جلال اور جاوید کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے سارا جنگل ہل رہا ہے، زمین کسی کے قدموں سے دہل رہی ہے اور تانترک کا فوارے کی طرح بہتا خون بوند بوند بہنے لگا ہے۔ بوتل ابھی تک آدھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جلال کو خوف محسوس ہوا، جبکہ جاوید کا رنگ خوف سے زرد پڑنے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ایک بہت بڑی بلا جس کے وجود پر ہر خونخوار جانور کے خوفناک سر موجود تھے، دونوں کے پاس حصار کے پار کھڑی تھی۔ بلا نے اپنے پنجے سے حصار توڑنے کی کوشش کی۔ بلا کو ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر خوف سے جاوید حصار سے باہر کی جانب دوڑا اور اس شدت سے دوڑا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ادھر جیسے ہی بلا نے حصار کی حد میں ہاتھ ڈالا، بلا کا ہاتھ جل کر خاک ہو گیا۔ انسپکٹر جلال کو سمجھ آ گئی کہ جو بھی چیز آئے گی وہ اس حصار کو پار نہیں کر پائے گی، مگر جاوید نے حصار سے نکل کر بے وقوفی کی ہے۔ اسی اثنا میں جاوید کی دردناک چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ جلال نے بوتل تانترک کے سینے سے ہٹا کر حصار کراس کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اسے کسی صورت بوتل خون سے بھرے بغیر حصار سے نہیں نکلنا۔ جاوید کی چیخ و پکار میں شدت آ گئی۔ جلال کو سارا جنگل گھومتا محسوس ہوا۔ جلال کا سر گھوم رہا تھا، اس کے کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جلال نے آیت الکرسی کا وچ شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آیت الکرسی پڑھتا گیا، ارد گرد کا ماحول پرسکون ہوتا گیا۔ بوتل بوند بوند کر کے ابھی تک بھی نہیں بھری تھی۔ جلال کے لیے یہ سب بہت اذیت ناک تھا۔ تانترک کا جیسے جیسے خون بوتل میں جمع ہوتا جا رہا تھا، تانترک سے ناگوار بو آنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا جسم گلنے سڑنے لگا تھا۔ جلال یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر بھاگنا موت تھی، اور جلال کو لگ رہا کہ جلد یہ بوتل اگر خون سے نہ بھری تو یہاں دفن اور خوف سے ہی مر جائے گا۔ تانترک کی جلائی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ جلال نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ جلال کو بند آنکھیں کیے محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد آگ ہی آگ ہے۔ جلال نے آنکھیں کھول دی تو دنگ رہ گیا۔ سامنے ہر طرف گول گول آگ کے گولے تھے، جو کبھی گولے اور کبھی جلتی آگ والی آنکھیں بن جاتے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ آگ سے فضا میں حبس بڑھ گئی تھی۔ گرمی سے جلال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک طرف یہ سب کچھ، دوسری طرف تانترک کا خون اکٹھا کرنے کی ذہنی آزمائش، اور پھر جاوید کی پریشانی۔ جلال کے لیے یہ سب کڑی آزمائش ثابت ہو رہا تھا۔ کافی ٹائم بعد ان آگ برساتی آنکھوں سے جلال کو آزادی ملی تو نیا تماشا شروع ہو گیا۔ سامنے جاوید کھڑا رو رہا تھا اور جلال سے مدد طلب کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر خراشوں کے نشان تھے اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ جلال اس کی مدد کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا جب تک خون کی بوتل بھر نہیں جاتی وہ حصار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مجبور ہو کر جاوید کو دیکھتا رہا۔ جب یہ وار بھی کاری ثابت نہ ہوا تو ایک لمبے بالوں والی چڑیل فضا میں نمودار ہوئی، جو ہوا میں یہاں سے وہاں اڑ رہی تھی اور اچانک سے جاوید کو دبوچ لیتی ہے۔ جاوید کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوتی ہیں اور منظر اس طرح بدلتا ہے کہ وہ چڑیل جاوید کا دل جلال کی جانب اچھال دیتی ہے۔ جلال کی دل اور تڑپتے جاوید کو دیکھ کر چیخ نکل جاتی ہے۔ جلال پھر سے حصار کا سوچ کر بوتل تھامے بت بنے بس بیٹھا رہتا ہے۔ تبھی اچانک جاوید کی لاش آسمان کی جانب اڑنے لگتی ہے اور حصار کے گرد گردش کرنے لگتی ہے۔ جاوید کے جسم سے خون نکل نکل کر جلال پر گرتا ہے اور ساتھ ہی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ کچھ دیر بعد فضا میں جاوید کے کہکے گونجنے لگتے ہیں۔ جلال آیت الکرسی کا ورد کرنے لگتا ہے۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلنے لگتی ہے تو جلال کو روشنی میں بوتل خون سے بھری نظر آتی ہے۔ جلال کچھ خون حصار میں ڈال دیتا ہے۔ خون زمین پر گرتے ہی روشنی کا ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے جلال کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اور جب وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو سر کٹی عورتوں والے درخت کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ درخت اب ہرا بھرا عام سا درخت ہوتا ہے اور وہاں کسی عورت کا سر نہیں ہوتا۔ جلال یہ منظر دیکھ کر سوچتا ہے اس کا مطلب ہے سروں کو مکتی مل چکی ہے۔
وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے زندہ جاوید کا خیال آتا ہے۔ جاوید زندہ ہوگا کیا؟ جاوید اگر زندہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ سوالات کی پوچھاڑوں سے مزید تھکا دیتی ہے۔ ذہنی جسمانی طور پر وہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہیں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو منظر بدل چکا ہوتا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلے پارٹ میں۔